अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बच्चों और औरतों, हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह सुब्हान तआला की एक मंशा है कि वो मंशा क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करना और अल्लाह ताला की इबादत करना और अल्लाह ताला की नियामत की शुक्र करना और अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए ज़मीन में कोशिश करना। कि अल्लाह सुब्हान तआला के मकसद है। हमें जिस जगह में हो, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे फिजी आइलैंड में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे आमिर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कोई अनपढ़ वाला हो, चाहे कोई इल्म वाला हो, चाहे कोई बहुत से बहुत तजारत मुझे है, बहुत से रुपया दुनिया में है, बहुत से बहुत मालदार है, लेकिन मेरे मकसद है अल्लाह ताला को दीन के दुनिया में ज़मीन में फैलाने के लिए हमको कोशिश करना। हम जिस जगह में, हम हर हाल में है, जिस हालत में है, हम भूखा पानी में है, हम बीमारी की हालत में है, हम मेरे बदन अगर कोई ख़तरनाक बीमारी से मौजूद मेरे बदन में है, तब भी हर हाल में अल्लाह ताला की हुक्म को दुनिया में फैलाने के लिए हमें कोशिश करना। क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया, इन फिरू खिफाफा व सिकाला, तुम जिस हाल में हो इस हाल में तुम अल्लाह सुब्हान तआला की बड़ाई को उम्मत मोहम्मदी के सामने पेश करना। हदायत देने के मालिक हम हैं, हदायत देने के लिए तुम्हारे कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हें हदायत देने के लिए कोशिश करना है। तुम ईमान की बात में कहने के लिए तुमको तकलीफ़ करना है। तुम के भूखा पानी में हो, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ाई को इंसान के पास पहुंचाना। अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया है, अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरज को बनाया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने चाँद को बनाया है, अल्लाह ताला ने सितारा को बनाया है, अल्लाह ताला ने मिट्टी को बनाया है, अल्लाह सुब्हान ताला हवा को बनाया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बारिश को बनाया है, अल्लाह ताला ने मछली को बनाया है, अल्लाह ताला ने बहुत से बहुत हस्ती वाला जानवर को बनाया है जो ज़मीन में फैलाता है, ज़मीन में घूमता है, ज़मीन में सैर तफरीह कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेगा। इंसान और जीन के बग़ैर और फरिश्ता के बग़ैर उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा है, अल्लाह ताला की बड़ाई उन्होंने ज़िक्र कर रहा है। हत्ता के दरख्त भी वो भी अल्लाह ताला की ज़िक्र कर रहा है, हत्ता के एक भी पत्ता भी, दरख्त के एक पत्ता भी अल्लाह ताला की बड़ाई के ज़िक्र कर रहा है। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात है, हम अल्लाह ताला ने बताया है, कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतर उम्मत हो, तुमको दुनिया में भेजा गया है, तुम दीन की बुलंदी के लिए तुमने कोशिश करेगा। जिस हाल में हो, भूखा पानी में हो, तो भी तुम्हारे पर ज़िम्मेदारी है। तुम जिस जगह में है उस जगह में उस कुर्सी पर तुम्हारी ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की दीन को ज़मीन को फैलाने के लिए। हर उम्मत को, हर नस्ल को, हर ख़ानदान को ये ज़िम्मेदारी है। कोई इंसान जहन्नम में ना जाए, कोई इंसान जहन्नम में ना आँख में ना जले, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको इस ज़िम्मेदारी देकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह सुब्हान ताला बताया, कुंतुम खैर उम्मती, तुम बेहतर उम्मत है, तुम बेहतर उम्मत है, उखरिजत लिन्नास, तुमको आखिर नबी की उम्मत करके दुनिया में भेजा है। इसलिए है तुम हर इंसान के पास जाएगा और अल्लाह ताला की बड़ाई को तुमने बताएगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म होने वाला है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ بتایا ہے انا خاتم النبی امی، میں ختم ہونے والا ہو، میں آخر ہو، لیکن لا بعد نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے کام کو میرے امت نے اس دنیا میں پھیلائے گا، اس زمین میں پھیلائے گا، چاہے وہ فیزی آئلینڈ میں ہو، اس کے پاس تم اللہ تعالیٰ کی برائی کی دعوت لے جاؤ اور پکارو اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد رسول اللہ، یا اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، ہمارے نبی ہو، اس کو تم انسان کی بات بتاؤ، وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ تمہارے کام نہیں ہے، تم پکارو، تم اللہ تعالیٰ کی ایمان کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کی بات تم اس کے پاس پہنچاؤ، میں اس کو ہدایت دے گا یا نہیں دے گا یہ ہمارے کام ہے، ہدایت دینے کے لیے ہم ہیں، اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہے تو ابو جہل ہدایت پاتا ہے، عمر وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے میں نے جو قریش کے جو خاندان ہے اس میں سب سے بڑے جو عبد المطلب، اس کا جو بیٹا کا بیٹا ہے، اس کا جو ناتیہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شیر کو گردن کو کاٹنے کے لیے کون تیار ہے، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے میں اس میرے تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گردان کو اڑا دیں گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دیا ہے، لیکن ابو جہل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیتا کا وہ ایک رحم کا ایک ماں کا بھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دیا ہے، تو ہدایت دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار ہے، کس کو ہدایت دے گا، کس کو ہدایت نہیں دے گا، کس کے تقدیر میں ہدایت ہے، کس کے تقدیر میں ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے تقدیر میں ہدایت ہے، لیکن ہر انسان کے پاس ہم کو اللہ تعالیٰ کی حکم کو پھیلانے کے لیے اس کے پاس جانا، ہم جس طرح ہے، ہم اگر میرے بدن بھی سست ہو تو اس کے پاس جانا ہے، اس کو پاس اللہ تعالیٰ کی برائی کو بتانا ہے، اس کو پاس اللہ تعالیٰ کی حکومت کے، اللہ تعالیٰ کی حکم کو پھیلانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی گود میں بڑا ہوا ہے، فرعون نے جوتشی نے بتایا ہے اے فرعون، اے فرعون، اے فرعون، آئندہ آنے والا ایک لکڑا دنیا میں آئے گا، وہ تمہارے کرسی کو لے گا، وہ تمہارے کرسی کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، وہ تمہارے بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون نے بتایا ہے اے جوتشی، آج تاکہ جو اس کے جو حامان ہے اس کو بتایا آج تک سے کوئی عورت اور کوئی مرد اکٹھا ہو نہیں کر سکتا، رات میں اس نے جو صحابہ سے یہ نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی بچہ آنے والا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے باپ اور موسیٰ علیہ السلام ماں کو، اس کو موسیٰ علیہ السلام کو پیتا کو، موسیٰ علیہ السلام کو جو پیتا ہے اس کو جو مرد کے لیے ذمہ داری دیا ہے، اور عورت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذمہ داری ہے، لیکن ایسا ایک حالت پوسا ہے، ایسا ایک سچویشن اس کے سامنے آیا ہے، وہ دو جو اکٹھا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حاملہ ہو گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام بڑا ہونے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس کو پیٹ میں ایسا ایک حالت تیار کر دیا، وہ بڑا نہیں ہو سکتا، پیٹ بڑا نہیں ہو سکتا، اس وقت پیدائش کی وقت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں پھینکنے کے لیے حکم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس وقت رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے اے موسیٰ کا ماں تم نہیں رو، تمہارے بچہ کو تمہارے گود میں ہم آبار دوسرے کو پھر واپس دے دے گا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اس بچہ کو دریا میں سمندر میں پھینک دیا ہے،
سمندر میں جس وقت پھینک دیا ہے اس وقت وہ جا رہا ہے فرعون اور اس کا بیوی آسیہ نے سمندر کی ہوا کھا رہا ہے، سمندر کی جو دریا کی کنار میں وہ بٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ایک بھی بخش آ رہا ہے۔ تو اس وقت جب وہ قریب آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کاٹ کی جو بکس بنایا ہے اس کے اندر میں ہے۔ اس وقت وہ جو اس کا جو سولجر ہے، اس کا جو سپاہی ہے، اس کو بتایا ہے یہ اس کو کھولو۔ جب کھولا ہے ایک بچہ دیکھا ہے تو اس وقت فرعون نے چمکا گیا ہے، اس میں بوٹ سے کھڑا ہو گیا، وہ چمک گیا ہے، وہ ڈرایا گیا، یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے بادشاہی کو ختم کرے گا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا ہے ہمارا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، ہم اس بچہ کو پالیں گا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے راشٹریہ جو پروٹوکول ہے، راشٹریہ جو جتنا ہی فرصت ہے، سب فرصت مل کر اس کو بڑا کیا ہے۔ 30 سال اس کو پال پوس پر بڑا کیا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون کی جو قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کا لوگ پر بہت سے ظلم کیا ہے، بہت سے پٹائی کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنا ہی غصہ آیا ہے، اس کو اتنا ہی ایک تھپڑ مارا ہے، اتنا ہی ایک چپٹا مارا ہے، انہیں اس وقت وہ مر گیا ہے۔ تو فرعون نے بتایا ہے اے اس کو پکڑ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ سے اس گاؤں سے اس ملک سے ہٹ کر شعیب علیہ السلام کی جس گاؤں میں رہتا ہے اس گاؤں میں چلا گیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے جو لکڑیاں ہے، تین بچیاں ہے، اس کو بتایا تم آج کے اتنا صبح کیوں تمہارے باپ کے پاس آیا ہے اور بکریوں کے پانی پلا کر اتنا صبح کیسا آیا ہے، تم تو سب کے بعد آتا ہے۔ تو کہتا ہے آئے میرے پیتا، آئے میرے بابا، آئے میرے ابا جی، وہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، وہ ایک ہستی والا انسان ہے، وہ جب ہمارے جھرنا کے پاس گیا ہے تو سب سر گیا ہے، میرے بکریا کو اس کو نے بیرا کے دمبا کی پال کو پانی پلایا ہے۔ اس وقت ہم نے اس کو جلدی سے مایا گیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا ہے آئے میرے بیٹیا، تم اس مہمان کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہا ہے اس جگہ میں چھوڑا ہے، اس کو لے آؤ۔ تو اس کا جب لے آیا تو وہ بھی نبی تھا، شعیب علیہ السلام بھی نبی تھا۔ تو شعیب علیہ السلام کے دیکھا ہے اس کی پیشانی کی نبی کا سلمار ہے، جو وہ آنے والا نبی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اتنا بذلیل قدر نبی ہے جتنا ہی کوئی نبی اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی گفتگو نہیں کیا ہے، بہت گفتگو۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اس کی لڑکی کے ساتھ، اس کا شعیب علیہ السلام کی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نبوت 40 برس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ میں گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس کو نبوت دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا آئے موسیٰ تم اس وقت جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو بتاؤ لا الہ الا اللہ، موسیٰ اللہ تعالیٰ کی رسول ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت یہ حکم نازل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا گیا، جائے اللہ ہم کیسا جائے گا، میں نے ایک غلام کو میں نے ایک تماشا ایک تھپڑ مار کر اس کو دنیا سے ختم کر دیا گا، وہ تو مجھے پکڑے گا، وہ مجھے جیل میں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اذهب الى فرعون انه طغى، تم اس کے پاس جاؤ، اس نے بہت ظالم ہو گیا ہے، اس نے بہت بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس کے پاس جو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، تم اس کے پاس جو تم نے اللہ تعالیٰ کی برائی کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ کو اتباع کرنے کے بتائے گا، تم نے اس کو بات بتانے کے لیے قول لینا، جو تم نے اس کے ساتھ بہت اچھے نرم سلوک کیے، اس کے ساتھ جو نرمی سے بات کیجیے، جو اچھا ہی جو بات ہے ویسا ہی اس کو نرم بات سے اس کو اللہ تعالیٰ کی پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات بتانے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں جس جگہ میں ہو، جس حال میں ہے، جس حالت میں ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ کی دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ آج میڈیا کی جگ ہے، میڈیا چل رہا ہے، آج میڈیا میں ہم کو دیکھ رہا ہے، میں رکن الدین ہو، مجھے دیکھ رہا ہے، ہم کہاں سے بول رہا ہے، ہم جمال پور سے، بنگلہ دیش سے بتا رہا ہے، یہ بات تمام جہان میں پھیل رہا ہے۔ جس جگہ میں بنگلہ دیش کے باہر جتنا ہی ملکیات ہے وہ بھی یہ بات بھی سن رہا ہے، وہ بھی یہ بات بھی سن رہا ہے۔ تو ہم آنے والا جتنا ہی نسل ہے اس کے لیے ہم ذمہ دار ہے۔ ہم کو کوئی اس بات سے چھوٹنے کے لیے ہمارے کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے وہ چائنا کا پریسیڈنٹ شی جن پنگ ہو، راشیا کا پریسیڈنٹ ولادیمیر پوتن ہو، یا ایلن ماسک ہو، یا بائیڈن پریسیڈنٹ ہو، یا اور تمام دنیا میں جتنا ہی بادشاہی ہے، وہ سب کے پر ایمان کی دعوت پہنچانا یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم اس وقت تک کوئی انسان کے جہنم میں نہیں دے گا جس وقت پر تک اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دعوت اس کے پاس نہ پہنچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں ہو، جس حال میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی برائی کو پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودی ہم کو اس کو بلانا، ہم اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، ہوا کو بنایا ہے، بہت چیز ہم نہیں دیکھے گا۔ بہت لوگوں نے کہا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا گا، جو نہیں دیکھا گا اس کو میں نے کیسا اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہم ہوا کو دیکھتا ہے، لیکن ہوا اگر نہیں میرے بدن میں جائے گا تو میں 1 2 3 منٹ میں میں ختم ہونے والا ہوں۔ بہت سے بہت چیز ہے میں نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم چل رہا ہے۔ فرشتہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتا ہے، جو کہتا ہے ایلین اس کو بھی ہم بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بہت سے چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پھیلانے کے لیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھنے گا۔ ہمارے جو آنکھوں ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے طاقت نہیں ہے، ہم مرنے کی بات اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو سامنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کرے گا، بتائے گا تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ نے سلام دے گا۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی کے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبوب بندہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بتائے گا السلام علیکم، سلام دے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اس لیے ہمیں جس جگہ میں ہو، ہم جس جگہ میں ہو، جس حال میں ہو، چاہے بھوکا پانی میں ہو، جس حالت میں ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ کی دین کو پہنچانے کے لیے ہم کو کوشش کرے گا۔ ہم جس جگہ میں ہو، چاہے ہم بیماری حالت میں ہے، جس حالت میں ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ کو دین کو زمین میں ہر انسان کے پاس پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی برائی انسان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے سامنے جو آنے والا زندگی ہے، یہ موت کے بعد ہے، وہ قبر ہے۔ قبر میں کوئی مجھے نہیں پہنچانے گا، میرے بیوی بھی نہیں پہنچائے گا، میرے بال بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، میرے جو دنیا کی جو حکومت ہے وہ بھی نہیں ساتھ جائے گا، میرے ساتھ جائے گا، میرا عمل جائے گا،
میرے ساتھ میرے جو اچھائی سلوک ہے وہ بھی جائے گا، میرے ساتھ جو اچھائی جو بات ہے وہ بھی میرے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ میرے نیکی بھی جائے گا، میرے ساتھ میرے جو انسان کے ساتھ بھلائی کیا ہے وہ بھی جائے گا، میرے ساتھ میرے برائی بھی جائے گا، میرے ساتھ میرے خرابی بھی جائے گا۔ اس لیے ہمارے آخرت ہے، میرے زندگی ہے، اس لیے ہم جس جگہ میں ہو، جس حال میں ہو، اس حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مجھ پر ماننا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس جگہ سے کوئی وقت چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے ہمارے سامنے ایک آنے والا وقت ہے، موت ہے۔ موت کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا ہے۔ اور قیامت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اذا وقعت الواقعہ، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ طولہ کی طرف اڑنے لگے گی، سمندر اڑنے لگے گی، سب کچھ اڑنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں آرام اور چین سکون کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی کام کو کرنے کے لیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس لیے ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے کام ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حکم کو ہم کو انسان کے پاس پہنچانا، وہ چاہے دھونی ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے کانا ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے بوبا ہو، جس حال میں ہو اس کے پاس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہنچانا یہ ہمارے ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم کو کوئی فرصت نہیں ہے، یہ ذمہ داری سن کر مجھے اور دوسرے کوئی جگہ میں جانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں جس وقت جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ کی حکم کو، اللہ تعالیٰ کی حکم، اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پر جو ذمہ داری دیا ہے امت محمدی کو، اس کو ہم کو اس کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رونازاری کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگنا، تہجد کے وقت جب ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس امت کے ہدایت کے لیے دعا کرنا، سارا ورلڈ میں جتنا ہی ملک ہے سارے ملک کے انسان کے لیے دعا کرنا، سارے جنات کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہم نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے بھلائی کے لیے کر رہا ہے، ہمارے جو اچھا ہے وہی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ہم کو بڑا سا توکل کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تعالیٰ پر پورا سے پورا توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم کیسا ایماندار ہوگا، یہ کمائے ذکر، ہمارے پر جو جتنا ہی جو پرندہ بھی آسمان میں چل رہا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے کیسا دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسا ایماندار ہونا چاہیے، اور اس کا پاس جو جتنا ہی آسمان میں جتنا ہی پاکھی جو چل رہا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچاتا ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، اس کا کوئی نوکری نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی توکل ہے۔ ایک سانپ نے اندھا ہو گیا، وہ چوک سے نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے ایک پاکی کو مقرر کر دیا ہے، اس نے ایک جو گھاس کے اوپر میں وہ اندھا سانپ وہ بٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پاکی کو اس کے لیے کھجور اس کے پاس پہنچاتا ہے، وہ سانپ بھی کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانپ کو مارنے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس کو مارنے کے لیے سنت کیا ہے،
کیا جایا ہے، وہ سانپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاخیوں سے اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پرتیک ہر انسان کو اتنا ہی پیار کرتا ہے، اتنا ہی محبت کرتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی اتنا ہی کوئی مخلوقات، ہر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا محبت کرتا ہے، انسان پہاڑ سے پہاڑ پر ایمان اس نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ جاری کر کے معاف چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر کے وَيَسْتَبْدِلْكُمْ غَيْرَكُمْ اس کو گناہوں کو نیکی سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، لقمان حکیم وہ ایک نبی تھا، اس کے بیٹا کو بول رہا ہے اے میرے بیٹا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وقت شرک نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ظلم عظیم کہا ہے، بہت سے بہت بڑے ظلم ہے، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند ہے۔ تو میں رکن الدین ہے، میرے گھر نندینہ جمال پور ہے، میں بنگلہ دیش میں رہتا ہے۔ اگر میرے بات میں کوئی غلطی ہو جائے مجھے فون کر کے جانا دینا کہ تم بھائی یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بات تم غلط کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے مسلمان بھائی پر السلام علیکم، اور دوسرے قوم پر میرے دل سے بہت پیاری ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے تاریخ 19 تاریخ 18 اگست مارچ 2025 سال ہے۔